नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखने वाले सभी नाज़रीन को और यहाँ बैठे सभी हाज़रीन और सामाईन को इस खुसूसी नशरियात जो कि 8वीं सहरी के लिए आगाज़ हो चुका है, सुकून रमज़ान का NTN न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर खुसूसी तौर पर आप लोगों के लिए रखी गई है। उसमें अक़ीदत भरा, रहमतों भरा, बरकतों भरा, सलामती भरा आप लोगों के लिए मेरी जानिब से मैं आपका मेज़बान बिलाल खान और मैं शाइस्ता शहजाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो नशरियात है इसको आगाज़ में हमने आज सोचा कि आज को कुछ मुनफरिद चीज़ों को यहाँ पर ज़ेर बहस लाया जाएगा। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक की सादत आज मेरी बहन खुद शाइस्ता जो है वो उनको मिलेगी और सूरह यासीन की शुरू की 10 आयात ये तिलावत फरमाएंगी, जिसके बाद उसका तर्जुमा भी सामने रखा जाएगा और उसके बाद सूरह यासीन की आखिरी की 10 आयात मेरी जानिब से तिलावत फरमाई जाएगी, जिसका तर्जुमा शाइस्ता मेरी बहन यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश करेंगी। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम इन आयात के हवाले से डिस्कस भी करेंगे। मुफ्ती साहिबान हमारे साथ होंगे कि बेसिकली सूरह यासीन जो कुरान पाक का दिल कहलाता है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या अहकामात दिए हैं, क्या पैगामात हैं, किन पर हमें अमल करना है, क्या मैसेज है जिस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। तो मैं आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लाला फ़हिया इला अज़कानी फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून व सवाउ अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। माशाअल्लाह। यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक ए नबी तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। यह कुरान जबरदस्त और मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि तुम इस कौम को खबरदार करो जिसके आबाओ अजदाद को कोई तंबीह नहीं की गई, बस वो गाफिल हैं। इनमें से अक्सर पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं, फिर वो थोड़ियों तक हैं जिसमें से वो सर उठाए रहते हैं, और हमने उनके आगे और पीछे दीवार खड़ी कर दी है और उन पर पर्दा डाल दिया है, बस वो कुछ नहीं देख सकते और उनके लिए बराबर है, ख्वाह तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह अकबर। आज सूरह यासीन की ये जो शुरू की 10 आयात हमने आप लोगों के सामने पेश की हैं, नाज़रीन कराम और हाज़रीन महफिल, सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का तस्करा किया है जिनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, उनके आगे पर्दा है, वो कुछ नहीं देख सकते हैं। रसूल अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये गुफ्तगू फरमा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये कुरान जब नाजिल हुआ जिब्रील अमीन के ज़रिए, जिब्रील अमीन आते थे वही लेकर, और ये तमाम सूरतें रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ाया करते थे और फिर पढ़ते थे, और फिर सहाबा जो असहाबे कराम होते थे, अहले बैत होते थे, उनके सामने ये आयतें रखी जाती थी और फिर उनकी तफसीर तो सबसे पहली तफसीर मेरे आका ने ही फरमाई है ना। तमाम कुरान की अगर बात की जाए तो कुरान पूरा हदीस है, बिल्कुल। जो रसूल की ज़बान मुबारक से बात निकलती है तो वो हदीस के जुमरे में आ जाती है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद पूरा का पूरा अगर देखा जाए, अलिफ लाम मीम से लेकर या फिर अलहम से लेकर स्टार्ट किया जाए और फिर वन्नास तक, सूरह नास तक जो है वो ख़त्म किया जाए, तो हम देखते हैं कि पूरा कुरान ही आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के ज़रिए ही हम तक यहाँ पर पहुँचा है। तो उसमें अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, कसम है हिकमत वाले कुरान की, यानी कि कुरान हिकमत है इंसान के लिए। कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, ये मुकम्मल हिदायत की किताब है और ये बेहतरीन किताब है। मैं इस बात पर हमेशा बार बार कहता हूँ,
الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کے رب کی ثنا، جو رب کی حمد ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ میرا رب اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے گمان سے زیادہ بڑا ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا رب کریم کی جو ذات ہے وہ کس قدر شان و شان والی ذات ہے، کس قدر رحمان ہے، وہ کس قدر باقی ہے، کس قدر باری ہے۔ ایک چیز جو مفتی صاحب نے ایڈ کی تھی کہ ہم اس ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اس سوچ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بینگ اشرف المخلوقات بھی، وہ بہت محدود ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے فضائل کی بات کر سکتے ہیں، اس کی رحمتوں کی بات کر سکتے ہیں، اس کی ذات کی بات ہم نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی ہی نہیں رکھی کہ وہ رب کائنات کے بارے میں، خود اس کی ذات کے بارے میں سوچ سکے۔ تو جو سورہ یاسین کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے آغاز میں بات بھی کی، اور بے شک اس کی تلاوت سے، بلکہ پورے قرآن کریم کی تلاوت سے گناہ بھی انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ رمضان الکریم میں اس کو پڑھنے کا بہت ہی اجر ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور آخرت کی روشنی بھی اس سے ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اللہ کی قدرت، توحید اور قیامت کے احوال پر بلال روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 36ویں صورت ہے اور 83 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ آخری کی 10 آیات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں، پھر اس کے بعد کچھ ہمارے مخصوص ٹاپکس ہیں، آج ان کا بھی تذکرہ ہوگا، کچھ مہمان گرامی جو کہ عشاق کمیونٹی سے ہمیشہ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ہم عاشقوں کو اس محفل میں بلاتے ہیں۔ آغاز میں جو آخر کی 10 آیات ہیں سورہ یاسین کی، میں چاہوں گا کہ وہ آپ سب کی سماعتوں کے گوش گزار کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اللہ اکبر۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وعلی ذالکم من الشاہدین والشاکرین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. اب بلال نے جن آیات کی تلاوت ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے فرمائی، اب اس کے ترجمے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر مخلوق کا علم رکھتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم ان سے جلانے کا کام لیتے ہو. کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہم آگے بڑھیں گے اور یہ ان تمام چیزوں کا جو تذکرہ ہوا ہے ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں، لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ عشاق کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں. میرے دائیں ہاتھ پہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ثنا خاں ہیں، سعدیہ فاروق صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بخیر عافیت ہوں گی، امید کرتا ہوں آپ. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری طرف ہمارے ساتھ قاری سعید الرحمن نقشبندی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قاری صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ سعادت ملی تو قاری صاحب نے جو ہے وہ غلطیاں بھی نوٹ کی ہوں گی، کہاں پاز دینا ہوتا ہے، کہاں رکنا ہوتا ہے، کہاں جانا. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بڑی ایک سعادت ہے کہ قاری کے سامنے بیٹھ کر ہم نے قرأت جو ہے وہ کی ہے. میں چاہوں گا کہ بلا کسی تاخیر کے پہلے حمد کی طرف ہم بڑھیں، تو ہماری سماعتوں کے کچھ گوش گزار کر دیجیے حمد باری تعالیٰ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اللہ اکبر. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور احساس کے پردے لہرائے،
ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، اور سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ میں ہمیشہ یہی تذکرہ کرتا ہوں کہ جب پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی دعا جو بھی مانگے قبول ہوتی ہے، تو 90 یا 99% لوگوں سے ہم نے یہی سنا کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے تو ہوش ہی نہیں رہتا کہ کون سی دعا، وہ کہتے ہیں نا کیڑی دعا، کوئی دعا نہیں ہوتی، صرف اللہ رب العزت کا عرش اور اس کا گھر سامنے ہوتا ہے، اور وہ جلال سامنے ہوتا ہے، اور آنکھوں سے صرف اشک بہ رہے ہوتے ہیں، اور ندامت یہ ہوتی ہے کہ اتنا گنہگاروں پھر بھی یہ توفیق دی، یہ سعادت دی کہ اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں تیرا کعبہ۔ اور ان اشعار میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے ان جذبات کو پرویا گیا ہے، اس محبت سے اس اظہار کو بتایا گیا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ بلال آپ کی اجازت ہو تو ہم صحیح صاحب، رب کعبہ کا ذکر ہوا ہے، اور محبوب کائنات کا، رحمت للعالمین کا، آخر الزمان کا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ذکر نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا ان محفلوں میں۔ میں چاہوں گا کہ مدد سرائی کی توفیق آپ حاصل کریں، سعادت آپ کو دی جا رہی ہے، ہماری سماعتوں کے گوش گزار کر دیجئے آقا کے لیے کچھ قصیدہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں،
جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکری غیب مثال آیا کمال آیا عمر کی جرات پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزاں عمر کی جرات پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی تو سائنس بھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائنس بھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا لالا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لالا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ پیاری اور خوبصورت انداز کے اندر آپ نے ثناخوانی کی میں چاہوں گا میری بہن حمد کے بعد ثناخوانی ہوئی ہے تو ثناخوانی کا شرف آپ کو بھی حاصل ہو اور بارگاہ رسالت میں وہ جو ساتیں ہیں وہ جو الفاظ آپ ادا کریں گی وہ قبولیت کی گھڑی ہے تو قبول ہو تو آپ کو بھی یہ شرف ملتا ہے آپ بھی ہماری سماعتوں پہ کچھ گوش گزار کریں بارگاہ رسالت میں کچھ پیش کریں ذوالفقار حسینی بھائی رحمت مرحوم کا یہ لکھا ہوا کلام ہے پڑھا ہوا اور مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیش بہا مغفرت فرمائے اور اس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی الہی آمین آمین دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا اور ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا آنا جانا میرے حضور
ٹھکانا دل ٹھکانا، اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا 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 میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، ٹھکانا دل ٹھکانا، اور روزے محشر جو بخشوائے گا، روز محشر جو بخشوائے گا، وہ بہانہ بہانہ وہ بہانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، ٹھکانا دل ٹھکانا، اور مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں، مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں، یہ بلانا مولانا یہ بلانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، ٹھکانا دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ، جلوہ بہت پیاری میری بہن، بہت پیاری ماشاءاللہ، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، ٹھکانا دل ٹھکانا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہی ہمارے جو خوبصورت حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاتون اور حضرات، ہاں بالکل ایسے ہی دونوں مہمان خواتین و خصوصی حضرات جو یہاں پر ہیں ہمارے، دونوں نے بڑی خوبصورتی سے حق ادا کیا۔ اور آج ایک اور بات ہے کہ ہم یہ جو ایک دن مناتے ہیں نا ویمن ڈے، تو ویمن ڈے بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں ذرا سا بات کروں کہ خواتین کے عالمی دن کی ضرورت نہیں ہے یہ منانے کے لیے، ہر دن خواتین کا ہے۔ اور شائستہ میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ایک خاتون ہے نا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو چینل کے اندر اور بھی میری پیاری بہنیں جو کام کر رہی ہیں وہ بھی ساری خاتون ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر دن ہی ہم وہ عزت وہ تمام چیزیں جو ہے کرتے ہیں۔ اب ویمن ڈے جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن ہم پھر بھی تذکرہ اس لیے کریں گے کل کے دن ہم تذکرہ نہیں کر سکے تھے۔ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی اور اسلامی تواریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہیں، ہم دوسری طرف حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اگر ولایت کی طرف چلے جاتا ہے آخری ادوار کے اندر تو ہم رابعہ بصری کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اتنی ساری خواتین گزری ہیں۔ یہ تمام خواتین دور اسلام کے اندر ہم نے دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے خواتین کو جو عزت دی ہے اس کا مرتبہ کہیں ثانی نہیں ملتا۔ اور ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے بڑی پابندیاں لگا دی ہیں خواتین کے اوپر، باہر نکلنے پر روک ٹوک ہے، تمام چیزوں پر روک ٹوک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات باور کرا دوں کہ رسول اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تھے نبوت لے کر، تو اس سے پہلے کے جو معاملات تھے نا، جب زچگی کے درد میں ہوتی تھی عورت تو سامنے ایک گڑھا کر دیا جاتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اسی گڑھے کے اندر دفنا کے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ میرے آقا کا جو ہے وہ صدقہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب آئے دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اس کے بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہی تھا کہ عورتوں کی جو کھوئی ہوئی عزت تھی، عورتوں کا جو مقام تھا، جو 365 دن کی اگر بات کر لی جائے، اس مقام کو دوبارہ سے وہ کہتے ہیں نا ری-اسٹال کیا تھا۔ بالکل بالکل، وہ مقام موجود تھا، اس مقام کو ایسا نہیں کہ مقام دیا گیا ہو، کوئی ان کو عزت دی گئی ہو، وہ مقام موجود تھا، اما حوا سے موجود تھا وہ مقام، وہ مقام کھویا، وہ مقام دوبارہ یاد دلایا کہ تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا یہ مقام ہے۔ ایک عورت
ایک بچی اگر گھر میں آتی ہے پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت بن جاتی ہے. بے شک، وہ جب سبحان اللہ. ماں جب وہ کسی کی زوجہ بنتی ہے تو وہ اس کے لیے نصیب بن جاتی ہے. وہ عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے. اس سے بڑا کیا مقام ہوگا عورتوں کے لیے. دور اسلامی تمام چیزیں باور کرائیں گے. بے شک. اور یہ جو دن ہم منا رہے ہیں 8 مارچ کا جو دن خواتین کے نام سے منسوب ہے، یہ تو چند سال کی کہانی ہے، لیکن جس طرح سے بلال ذکر کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے عورت کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، اس کو بحال کیا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور پھر یہ نہیں کہ بتایا، یہ نہیں کہ باور کرایا، کر کے دکھایا. ہم حضرت سیدنا فاطمہ کا ذکر کر رہے تھے کچھ دن پہلے، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو عزت دی. پھر آپ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو ازواج المطہرات سے بھی جو ہمیں لرننگ ملتی ہے وہ بھی خواتین کے لیے لیسن اور میسج ہے. بس ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور بس بتانے کی ضرورت ہے. آج کے مرد کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کی عورت کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت فاطمہ ابیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ کم ہے، اور میرے بڑے قربت رکھتے ہیں، میں ان سے بڑی قربت رکھتا ہوں.